बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फोकस ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राजा सुहेल। नाज़रीन, दो अहम खबरें हैं जो आज के प्रोग्राम में जो है वो डिस्कस की जाएंगी। सबसे पहले आपसे कुछ देर कबल जो है वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जो इस वक्त इल्ज़ामात लगा रहे हैं और जो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, उनको ये मालूम होना चाहिए कि इसका रेफरेंस जो है ये जो केस है मनी लॉन्ड्रिंग का, ये लंदन में चल रहा है और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए ठोस जो हैं वो सबूत ज़रूर होने चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि किसी को कोई छींक भी आ जाती है तो हर आदमी जो है सवाल करता है कि जुडिशल कमीशन बना दिया जाए, कमेटी इस पे फॉर्म कर दी जाए। इंतहाई संजीदा नोयत के केसेस के ऊपर जो है वो ये कमेटी बनानी चाहिए। सरफराज मर्चेंट के बयानात का मामला जो है, उन्होंने कहा कि निजी टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं और जो गुफ्तगू की है उस पर जो है एक कमेटी फॉर्म कर दी गई है और उन पर लगाए मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात के हवाले से वो कमेटी सरफराज शाह से मिलकर इसकी हवाले से तहकीकात करेगी। इसके साथ साथ एक और डेवलपमेंट जो आज हुई, MQM के नाराज़ रहनुमा और साबिक सिटी नाज़िम कराची जो है मुस्तफ़ा कमाल साहब, अनीस कायम खानी साहब और डॉक्टर सग़ीर जो चंद रोज़ कबल जो है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को छोड़कर MPA की अपनी नशिस्त से मुस्ताफ़ी होकर मुस्तफ़ा कमाल साहब को उन्होंने ज्वाइन किया। आज एक अहम पेशरफ्त हुई जब MQM के राब्ता कमेटी के जो अहम रुकन हैं उन्होंने ज्वाइन किया, वसीम आफ्ताब साहब, और इनके साथ साथ जो हैं इफ्तिखार अहमद रुकन सिंध असम्बली जो है उन्होंने भी मुस्तफ़ा कमाल साहब को जो है ज्वाइन कर लिया। आने वाले दिनों में और भी ये कहा जा रहा है कि सीनियर और अहम रहनुमा जो है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को छोड़कर मुस्तफ़ा कमाल साहब के साथ जो हैं शामिल होंगे। इसके साथ साथ मुस्तफ़ा कमाल साहब ने ऐलान किया है कि वो आने वाले दिनों में एक अहम जलसा करेंगे और उससे अपनी तहरीक का और अपनी पार्टी का आगाज़ करेंगे। कितनी मुश्किलात में इजाफ़ा हो रहा है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के हवाले से। इन जो दो अब अहम रहनुमा जो हैं वो छोड़ के मुस्तफ़ा कमाल साहब के साथ जा रहे हैं, तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के हवाले से कहा जाए तो कितनी मुश्किलात आने वाले दिनों में फ़ेस करेगी। इसके साथ साथ जो दूसरी अहम खबर है जिसको हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे वो जो है कराची को साफ़ करने के हवाले से मुहिम का जो ऐलान किया गया था मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जानिब से, उसका बाज़ाब्ता तौर पर उसका आगाज़ कर दिया गया है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जानिब से कराची में जो कचरे और गंदगी के ढेर से पाक करने के लिए सफाई मुहिम का जो आगाज़ किया गया, उसमें सीनियर अहम रहनुमा और MNAs और MPAs जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के उन्होंने शिरकत की। उसके साथ साथ नामज़द कराची के जो इस वक्त मेयर हैं वसीम अख्तर साहब, उन्होंने भी शिरकत की और उन्होंने भी कराची की सफाई गंदगी को साफ़ करने के हवाले से मुहिम के दौरान उन्होंने भी हिस्सा लिया। उन्होंने कहा है कि कराची में वॉल चौकिंग मिटाने का भी आगाज़ अपनी तंजीमी चौकिंग को भी मिटा के किया है, कराची को किसी की औताक नहीं बनने देंगे। इसके साथ साथ जब उन्होंने गुज़श्ता रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि हुकूमत सिंध जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है और सूबाई हुकूमत नहीं चाहती कि कराची के अवाम को सुकून मिले। उन्होंने कहा कि सफाई मुहिम के दौरान पीपल्स पार्टी और सियासी जमातों के साथ की गई बात की गई थी, मगर 90 गाड़ियों को बिलावल हाउस जो है के सामने खड़ा करने की हिदायत की गई है। कानून पर अमल करने के बजाय हमें काम करने से रोका जा रहा है। जिसके जवाब में वज़ीर बल्दियात सिंध जाम खान साहब ने कहा है कि वसीम अख्तर को कोई परेशानी है तो वो इसका इलाज कराएं, किसी को सरकारी मशीनरी पर पार्टी झंडा लगाकर सियासत नहीं करने देंगे। नामज़द मेयर वसीम अख्तर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के रद्द-ए-अमल में उन्होंने कहा कि एक माह से सरकारी अफसरान की सरबराही में सफाई मुहिम जारी है, सरकारी मशीनरी को किसी के हवाले नहीं किया जा सकता, सरकारी अफसर को धौंस और धमकी देने से काम नहीं रुकेगा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे क्या हकीकतन कराची में जो बल्दियाती इंतखाबात के बाद जो क़यादत आई है, क्या हकीकतन उनको इख्तियारात देने के हवाले से कोई अहम पेशरफ्त सिंध हुकूमत ने की है, और क्या हकीकतन कहा यह जा रहा है, जिस तरह गवर्नर सिंध ने भी गुज़श्ता रोज़ ये कहा कि इख्तियारात देने के हवाले से इंतज़ार नहीं करना चाहिए, अमली तौर पर फील्ड में उतर कर ये काम करना चाहिए। क्या मुत्तहदा कौमी मूवमेंट अब फील्ड में आ चुकी है और बल्दियाती जो उम्मीदवार हैं वो अब मैदान में आकर इस सफाई मुहिम के साथ साथ दीगर आवाम के मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे, और उसके साथ साथ क्या रुकावटें हैं, क्या वजूहात हैं कि सिंध हुकूमत जो है वो जो बल्दियात के हवाले से इख्तियारात हैं वो ट्रांसफ़र करने में संजीदा नज़र नहीं आती। पैसे की वजह है क्या, इख्तियारात की वजह है, पावर की वजह क्या है, आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ एक अहम चीज़ जो देखी गई
متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے تقریباً سابق سٹی ناظم مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا کہ 300 ارب روپیہ جو ہے کراچی کی ڈیولپمنٹ میں خرچ کیے گئے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ کبھی بھی ایم کیو ایم کو یہ ضرورت پیش نہیں آئی کہ میڈیا کو بلوا کر اس قسم کی کوئی بھی تشہیر کی جائے کہ کیا ڈیولپمنٹ یا عوام کی کراچی کی عوام کی بہتری کے لیے متحدہ قومی موومنٹ کیا کام کری۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ آج کی صفائی مہم کے حوالے سے میڈیا پر خاص طور پر لوگوں کو مدعو کیا گیا اور متحدہ قومی موومنٹ کو اس کیمپین کے حوالے سے تشہیر کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ آج کے پروگرام میں ان تمام چیزوں پر گفتگو کریں گے، اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مختار احمد بٹ صاحب، سینئر اینالسٹ، ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ شہزاد شاہ جیلانی صاحب، سینئر اینالسٹ، ان کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امتیاز فاران صاحب ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سینئر جرنلسٹ بھی ہیں، کالمسٹ بھی ہیں، اور سینئر جو ہے تجزیہ کار ہیں، ان کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بٹ صاحب، سب سے پہلے ہم خبر کو شامل کرتے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم چیز جو ہے وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب کا نام آ گیا، چودھری نثار صاحب نے جو ہے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ یہ الزامات لگانے کا وقت نہیں ہے، آپ جو ثبوت ہیں وہ آپ ہمیں دیں اور اس کے اوپر ہم کارروائی کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اہم پیش رفت ہوئی ہے، لاہور میں جو ایک کیس جاری ہے، اس کیس کے اندر متحدہ کے جو تینوں ناراض رہنما ہیں، ان کے حوالے سے ایک کیس دائر کیا گیا اور اس پر سماعت ہوئی ہے جو 15 مارچ تک ملتوی کر دی گئی ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو بیانات انہوں نے دیے ہیں، جو الزامات انہوں نے لگائے ہیں ایم کیو ایم کے قائد کے حوالے سے، اس میں یہ شامل ہیں ان الزامات کے حوالے سے، اور ان کے حوالے سے ان کو مقدمات میں شامل کر کے ان کو بھی کارروائی کے لیے اس میں انوالو کرنا چاہیے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں یہ دونوں چیزیں جو ہیں، ثبوت بھی موجود ہیں لوگوں کے کہنے کے حوالے سے، تو وزیر داخلہ صاحب کون سے ثبوتوں کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پچھلے 3 دن پہلے آپ نے پروگرام کیا تھا تو اس میں نے آپ سے یہی کہا تھا کہ 2013 سے پہلے یہ سب جو ہیں they have been part and parcel of MQM، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اس عرصے کے دوران جو کچھ بھی ہوا ہے they are also equally responsible، وہ بھی ذمہ دار ہیں، ان کو ذمہ داری اٹھانی پڑے گی۔ اگر ان کا نام انہوں نے دیا ہے تو بالکل صحیح دیا ہے۔ باقی دوسرا میں آپ کو بتا دوں ایک چیز، آج بھی آپ نے کہا کہ 2 آدمی ٹوٹ کر آ گئے ہیں اور بھی آئیں گے۔ ان آدمیوں کی جو بھی آ رہے ہیں ان کی ذاتی حیثیت کچھ نہیں ہے۔ سر رکن سندھ اسمبلی، ارے آپ سنیں تو صحیح نا، پوری بات سنیں۔ میں کب کہہ رہا ہوں رکن اسمبلی نہیں ہے وہ، میں تو یہ بات ہی نہیں کر رہا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ ان انڈیویجولز کی اپنی پرسنل سٹیٹس نہیں ہے، دے آر ریپرزینٹنگ پارٹی ایم کیو ایم۔ جس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اللہ بخش کو کھڑا کر دیتے ہیں، اللہ بخش کو ان کے جو ووٹرز ہوتے ہیں اس نے ان کی شکل ہی نہیں دیکھی ہوتی، ان کو پتہ ہی نہیں اللہ بخش کون ہے، بٹ دے گو اینڈ ووٹ ہم۔ اسی طریقے سے کوئی دوسری پارٹی جو ہیں ان کو بھی یہی سسٹم ہے، ان کے ہاں بھی یہی سسٹم ہے، انہوں نے شکل ہی نہیں دیکھی ہوتی آدمی کی۔ یہ جو بندے ہیں ان کی شکلیں نہیں دیکھی ہوں گی ان کے ووٹرز نے۔ ایک بات بتائیں، جی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شکلیں بھی نہیں دیکھی ہوئی وہ متحدہ قومی موومنٹ کو ووٹ جو ہے وہ دیتے ہیں؟ اب بالکل آپ کی بات شاید وقتی طور پر اگر اس کو مان بھی، اس مفروضے کو مان بھی لی جائے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ کے حوالے سے اگر وہ اتنی مضبوط اور وہ ساری چیزیں تھیں تو مصطفیٰ کمال کی طرف جانے کی ضرورت نہیں تھی؟ مصطفیٰ کمال صاحب کے پاس کوئی اس طرح کی پارٹی موجود نہیں ہے، کوئی اس طرح کا بیک گراؤنڈ موجود نہیں ہے، وہ مضبوط عوام میں اس طرح کی پینیٹریٹ نہیں کیے ہوئے، پھر جانے کی وجہ نہیں؟ تو بات یہ ہے نا کہ ان کے انڈیویجول کے جانے کی بات نہیں، آپ نے کہا کہ پارٹی کی وجہ سے ان کی پارٹی کی وجہ سے اگر وہ جا رہے ہیں تو وہاں پہ جانے کا مقصد جانے دینا، ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ پارٹی دیکھیں فرق یہ پڑتا ہے لوگوں سے ہی پارٹی بنتی ہے سر، انہی لوگوں سے ہی پارٹی بنتی ہے۔ نہیں، ان لوگوں سے پارٹی نہیں بنتی، فرشتے آئیں گے سر، فرشتے نہیں آئیں گے، پارٹی بنتی ہے جو جنہوں نے ان کو ووٹ دینا منتخب کرنا ہے وہ ڈیسائیڈ کریں گے۔ ان کو کون، یہ کیسے ڈیسائیڈ کریں گے؟ ان کے تو نام دیے ہیں سر، یہ ریپرزنٹیٹیو ہیں انہی لوگوں کے نا جو انہوں نے ووٹ دیے ان کو۔ بھائی ریپرزنٹیٹیو کس نے نامینیٹ کیے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے، کیا یہ خود اتنی ان میں طاقت تھی کہ یہ خود کھڑے ہو کے ممبر بن جاتے ہیں؟ عوام کی مرضی کے بغیر یہ جا رہے ہیں، عوام کی مرضی کے بغیر انہوں نے دوبارہ الیکشن میں حصہ نہیں لینا؟ دوبارہ حصہ لیں گے تو پھر پتہ چلے گا نا، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، اس میں بھی پتہ چل جائے گا، اس میں بھی پتہ چل جائے گا۔ تو یہ جو ہیں یہ سارے نامینی ہیں پارٹی کے جو قائد ہیں، انہوں نے ان کے نام دیے اور لگا دیے۔ وہ میرا بھی نام ڈال سکتے ہیں، ان کا بھی نام امتیاز فاران کا ڈالیں گے، ان کو ووٹ پڑ جائیں گے۔ یہ آپ چھوڑ دیں ان باتوں کو، یہ وقت آئے گا تو سر انیس قائم خانی صاحب جو ہیں آپ کے خیال میں نام نہیں ہے، مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں آپ کے خیال میں نام نہیں، ان کا نام کیسے ہے؟ ان کی آفتاب صاحب جو ہیں وہ اس کا نام نہیں ہے۔ میں سر بڑا حیران ہو رہا ہوں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ کل آپ بولیں گے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کا نام نہیں ہے، شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کا نام نہیں ہے۔ بھائی ان کا نام ہے، میں کب کہتا ہوں نام ہے؟ نام کس کی وجہ سے ہے؟ نام اس وجہ سے ہے کہ ان کے قائد نے ان کو نامینیٹ کیا۔
سر کام کی وجہ سے نہیں ہے کام دیکھیں پارٹی معاملات جو ہیں انیس قائم خانی صاحب کراچی میں پورے وہی چلاتے تھے. جب کام دیا تو مصطفیٰ کمال صاحب سٹی ناظم کی حیثیت سے انہوں نے کام کیا. بھائی پھر وہی تو یہی کہہ رہے ہیں جو احکامات آتے تھے تو پارٹی لیڈر ہی کرتا تھا نا, تو وہ ان کو دیتے تھے, وہ کرتے تھے جنہوں نے ان کو کھڑا کیا وہاں پر. اچھا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ سارے جو کام ہوئے ہیں یہ جو کام ان کو اسائن کیے گئے تھے انہوں نے وہ پرفارم کیا, وہی انہوں نے ذاتی حیثیت سے کچھ نہیں ذاتی حیثیت سے کچھ نہیں جو کیا. کوئی بھی ہوتا مجھے بتائیں ذاتی سٹی ناظم کوئی بھی ہوتا انہوں نے ذاتی حیثیت سے کیا کام کر سکتا ہے کوئی, مجھے بتائیں. میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو کوئی بھی ہوتا اس وقت سٹی ناظم اس نے اسی طرح کام کرنا تھا. اچھا اسی طرح کام کرنا تھا, اور جو آئندہ آئیں گے وہ بھی اسی طرح کام کرتے رہیں گے. اب یہ جو سینیریو جو ہے اب وہ چینج ہو گیا, اسی بہانے چلے. یہ تو اچھا ہو گیا کہ کراچی کی شہر کی صفائی شروع ہو گئی. یہ ایک بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے کہ یہ سیاست کے چکر میں چلیں, کچھ نہ کچھ تو کام وہ سیکنڈ ہم اس پہ آتے ہوئے میں چاہ رہا ہوں کہ اس میں تو دیکھیں ثبوت کے حوالے سے جو بات کی گئی. ہاں اب دیکھیں بات یہ ہے کہ ایلیگیشن تو روز لوگ ٹی وی ٹاک شو پہ سب کے خلاف لگا رہے ہیں. ثبوت کس قسم کے چاہیے؟ ثبوت آپ اگر کسی کو کہتے ہیں اس نے 1 ارب کی چوری کی ہے تو یو جسٹیفائی یور ایکشن. آپ بتائیں, ڈاکومنٹ دیں, پیش کریں اور عدالت میں لے کے جائیں کہ اس نے کی ہے. اگر ایک آدمی نے مرڈر کیا ہے تو مولانا عبدالعزیز صاحب جو ہے وہ بیٹھ کے حکومت کی ریٹ کو چیلنج کرتے ہیں, وزیر داخلہ صاحب پھر بھی کہتے ہیں کہ یار آپ ثبوت دیں. مولانا خلاف پھر ایک شخص آن اسکرین آ کے کہتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا کسی کے کہنے کے اوپر, پھر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ثبوت دیں. پھر مجھے سمجھ میں نہیں آتا ثبوت کیا چیز ہوتی ہے. نہیں مولانا عبدالعزیز مطلب وہ مردہ زندہ ہوگا اور وہ بولے کہ مجھے اس نے گولی ماری ہے. مولانا عبدالعزیز کے خلاف بے شمار کیسز انسٹیٹیوٹ ہوئے ہیں, کچھ میں وہ بری ہوئے ہیں. معذرت کے ساتھ وزیر داخلہ صاحب کا آپ کو بیان یاد نہیں ہے, میں ایک ریکال آپ کو کروا دیتا ہوں. انہوں نے کہا ثبوت آئیں گے ہم کارروائی کریں گے. بالکل صحیح ہے نا, ایسے تو ایلیگیشن لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ان کی سپیچ خود ایک ثبوت ہے. وہ ثبوت ہے نا, اور کیا ثبوت چاہیے؟ وہ ثبوت اس کے اوپر کیس چل رہا ہے, اس کے اوپر کون سا کیس؟ وہ ضمانت پہ ہے. اور سر ضمانت پہ ہے, وہی کارروائی کے لیے ثبوت کی کیا ضرورت ہے؟ میں نہیں جاننا چاہ رہا ہوں. نہیں ایک شخص بول رہا ہے کہ میں نے یہ کام کیا, اس کے کہنے پہ یہ ثبوت اس کے بعد بھی چاہیے. نہیں, وہ آپ کا ایک سسٹم ہے, جوڈیشل سسٹم ہے, اس میں آپ کو اسی لیے تو لوگ شور مچا رہے ہیں کہ ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے, اس میں ریفارم کی ضرورت ہے. یہ جو ایویڈنس ہے اس کے اوپر کافی ہم لوگ جو ہے وقت ضائع کرتے ہیں. ویژن موجود نہیں ہے مصطفیٰ کمال صاحب کے پاس, اور ایم کیو ایم کو پھر بھی لوگ چھوڑ کے جو ہے مصطفیٰ کمال صاحب کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. اور پارٹی کی حیثیت ہوتی ہے, اور پارٹی کے ورکرز کی یا پارٹی کے جو لوگ رہنما ہوتے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے وداؤٹ پارٹی جو ہے. آپ بھی اتفاق کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال صاحب کا کوئی ویژن نہیں ہے اور کوئی ان کو بیک اپ سپورٹ بھی نہیں ہے, پارٹی کا جو منشور بھی ان کے پاس فی الوقت نہیں ہے, انفیکٹ پارٹی کا بھی نام بھی نہیں ہے. ان تمام چیزوں کے باوجود بھی متحدہ قومی موومنٹ کے اہم رہنما چھوڑ کے جا رہے ہیں, اور آنے والے دنوں میں اور بھی آنے والے ہیں. جی بالکل رضا, جو بات ابھی چل رہی ہے اس کے حوالے سے اس کے تسلسل میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم نے اس پر بہت گزشتہ 1 ہفتے سے بات چیت کی ہے, مختلف پہلوؤں سے اس کو جو ہم نے جانچا ہے. آج اگر آپ اجازت دیں گے تو میں ایک تھوڑی سی آج میں نے ریسرچ بھی کی ہے اپنی, کہ ٹھیک ہے میڈیا پہ چیزیں بہت ڈسکس ہو رہی ہیں, لیکن تھوڑا سا ہم اپنے بھی جو انالیسس کرتے ہیں اس کے اپنا بھی کوئی ہمیں تھوڑا ریسرچ کرنی چاہیے. جو وہ چودھری نثار صاحب کی شکایت ہے وہ کسی حد تک ٹھیک بھی ہے, ہم انالسٹ اور جو جرنلسٹ ہیں ان سے. معاملہ یہ ہے کہ ابھی اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو انٹری ہوئی ہے اس کے بعد پھر ایک وہ پریس کانفرنس ہے, میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا پوائنٹس کو. 2 چیزیں ہیں کہ جی پاکستان کا جھنڈا اور ایک پارٹی نہیں ہے, منشور بھی اس وقت نہیں ہے. نہیں, انہوں نے کہا منشور ہے. دیکھیں منشور کو ابھی تک انہوں نے کہا تیسرا حصہ تھا میرا وہ اسپیچ کا, وہ میرا منشور ہی ہے. ٹھیک ہے, چلیں صحیح, اگر وہ منشور اس کو ہم کہتے ہیں تو پھر منشور بغیر جماعت کے بغیر پارٹی کے ہوتا نہیں ہے. پورے پارٹی ہے. معاملہ یہ ہے, پارٹی نہیں ہے جی. اب معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو انٹریاں ہو رہی ہیں, آپ نے ایک سوال جو اٹھایا کہ یہ جو لوگ ہیں, ٹھیک ہے میں مانتا ہوں وسیم آفتاب کی انٹری متحدہ کے اندر رابطہ کمیٹی کے اندر ہوئی ہے سن 2006 کے بعد, جب یہ عاشورہ یہ ثانیہ نشتر پارک جب یہ ہوا تھا, تو پہلا ٹاک شو جس کے اندر انہوں نے پہلے شرکت کی تھی وہ میرا ہی تھا, جو وہ خود انہوں نے بیٹھ کے کہا کہ جی میرا آج پہلا ٹاک شو ہے. وہ میں ایک چینل پہ کام کرتا. اس وقت وسیم آفتاب کی سے اتنی نہیں تھی, وہ ایک نیو انٹرنٹ تھے. جب ہم رابطہ کرتے تھے متحدہ 90 پہ یا ان سے کہ جی آج ہم یہ کر رہے ہیں پروگرام, تو کس کو آپ بھیجتے ہیں, تو انہوں نے کہا جی ہمیں چھوڑے بڑے ناموں کو تھوڑا سا ٹرین بھی کر لینا آپ کے, وہ جو ہم بھیجتے ہیں ایک ہمارے نئے انہوں نے جوائن کیا. اس کے بعد پھر وہ بہرحال وہ آئے, مختلف جو ہے وہ کمیٹیوں کے اندر ادھر ادھر. معاملہ اب کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ اس وقت انٹری کسی اور کی ہونی تھی لیکن ہو گئی ان کی. ابھی وہ کس کی ہونی تھی؟ انٹری ہونی تھی انیس بھائی کی, اور انیس قائم خانی کی نہیں, انیس ایڈوکیٹ کی ہونی تھی.
اور انٹری ہونی تھی رضا ہارون کی، جو کہ ہوگی، ہو سکتا ہے جلسے کے دن ہو جائے، بعد میں ہو جائے۔ اچھا عادل صدیقی صاحب کا بھی نام آ رہا تھا ویسے، دیکھیں وہ ہے بعد والی بات، مطلب ایک کیا سارا ہی ہے، لیکن ہم ابھی کہہ نہیں سکتے، ہمارے پاس یہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بھی کیا سارا ہی ہے نہیں سر، اس میں آپ کیسے کنفرم کر سکتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ جنہوں نے جوائن کیا ہے وہ سارے ان ایکٹیو رہے ہیں پچھلے 2-2.5 سال میں۔ کوئی ایک مجھے بتا دیں کہ ان میں سے کوئی ایک ایکٹیو ہو، کسی نے پریس کانفرنس کی ہو، کسی نے جا کر دھرنا دیا ہو، احتجاج کو لیڈ کیا ہو، کسی میں نہیں۔ بیچ میں بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں، ان میں سے یہ سارے میں سے افتخار احمد صاحب بھی نہیں تھے؟ افتخار احمد صاحب بھی نہیں تھے، کیونکہ افتخار احمد صاحب تو خود آج کہہ رہے ہیں نا کہ میں تو قائد کی جو ہے تقریر ہوتی تھی وہ تو میرا نام بھی نہیں جانتے، ان کو کان میں کوئی ڈال دیتا تھا بھائی یہ عزیز آباد کے MP ہے، تو آپ نے ایک بات کی کہ عوام بھی نہیں جانتی، سیکٹر انچارج بھی رہ چکے ہیں سیکٹر انچارج بھی رہے وہاں کے، اور الطاف حسین صاحب قائد MQM کے قائد کو ان کا نام نہیں معلوم تھا، وہ بقول ان کے دیکھیں یہ بات ہوگی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جی ہاں، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ MQM کے قائد جو کہتے ہیں کہ نچلی سطح کے ورکر تک کے نام کو جانتے ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عزیز آباد کے سیکٹر انچارج اور MPA جو ہیں وہاں سے الیکٹ ہوئے ہوئے ان کو وہ نام سے نہیں جانتے؟ ہر چیز موجود ہے الطاف بھائی کے۔ سر یہ تو وہ کہہ رہے ہیں، میں تو آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں آپ کے خیال میں جو ایک سیٹ اپ ہے متحدہ قومی موومنٹ کے اندر، آپ یہ سمجھتے ہیں ایسا ممکن ہے؟ A to Z 1 to 100 ہر چیز کے بارے میں پتا ہے، ہر چیز ڈیلی اپڈیٹ ہوتی ہے، ہر اس سے بہتر انہوں نے ٹکٹ بھی دیا۔ آپ یہ بھی ایگری کرتے ہیں MQM کے قائد جو ہیں وہ ٹکٹ کے حوالے سے خود یہ فیصلے کیا کرتے تھے اپنی کمیٹی کے ساتھ بیٹھ کے، بالکل، اور انہوں نے ٹکٹ بھی دے دیا MPA کا، اور وہ الیکٹ بھی ہو گئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا نام بھی نہیں جانتے ہیں؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب بھی الیکشنز ہوئے، یہ تو ان کا ریفرنس نہیں سر، میں تو ان سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ آپ نہیں سمجھتے ہیں؟ میں بتا رہا ہوں آپ کو، جب بھی الیکشنز ہوئے، یہ امتیاز فرحان بھائی بھی بتائیں گے آپ کو کہ جب بھی الیکشنز ہوئے ناموں کی فہرستوں کے اناؤنسمنٹ الطاف بھائی جو ہے وہ کرتے تھے، گراؤنڈ کے اندر جو ہے وہ پروگرام ہوتا تھا، اور 1 by 1 NA فلانا PS فلانا پہ یہ صاحب جو ہیں، میں نے خود وہ پریس کانفرنس اور وہ ایونٹس میں نے جلسے جو ہے وہ یہ ان کے جو پروگرام ہے میں نے اٹینڈ کیے۔ اچھا اب معاملہ جا کس طرف رہا ہے، میں تھوڑا سا اس پہ آپ کو آنا چاہ رہا ہوں کہ پروگرام کا ٹائم بھی تھوڑا کم ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ معاملہ جائے گا الٹیمیٹلی ٹیک اوور ہوگا 9-0 پہ۔ ابھی معاملہ ادھر سے شروع ہوا ہے، انیس یہ جو ڈاکٹر صغیر بڑی سرپرائزنگ انٹری ہے، وسیم آفتاب اور یہ جو ہے افتخار صاحب یہ چلیں ٹھیک ہے ان کو بھی ایڈجسٹ کر دیں بیچ میں۔ معاملہ یہاں سے چلا ہے اور تھمے گا آ کر ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کے پاس۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پارٹی آپ جب واپس آتے ہیں دنیا میں، مجھے بتا دیں پاکستان کی ہسٹری اٹھا کے بتا دیں کسی نے اگر انٹری دی ہو اور وہ بغیر پارٹی اور بغیر کسی منشور کے، بغیر کسی نعرے کے، ادھر کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ واپس یہ MQM میں دوبارہ شامل ہوں گے؟ دیکھیں MQM کون سی والی MQM؟ جو MQM ایک ہی ہے سر، جو MQM آپ کو پتا ہے کہ الطاف حسین صاحب کے نام پہ الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ نہیں ہے، وہ ہے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کے نام پہ۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھ لیں 18ویں کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ جو سیکشن 4 کلوز آرٹیکل 17 کا، جس کے اندر یہ تھا کہ جی انٹرا پارٹی الیکشنز کو جو ہے ختم کر دیں، اور اس میں جو ہے وہ سربراہی کا جو معاملہ آ رہا تھا۔ اب 18ویں ترمیم کے بعد جو دیگر کلوزز میں اگر آپ آ جائیں، اس کے اندر یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر ڈیفیکشن مارتا ہے تو وہ پارٹی ہیڈ جو ہے اس کے اوپر وہ ایکشن، سول ایکشن جو ہے وہ کافی ہے، اس کو الیکشن کمیشن بھی ڈسکوالیفائی کرے گا، اور الیکشن کمیشن خود مستعفی ہو رہے ہیں نا۔ دیکھیں اب مستعفی ہوئے، ابھی تک معاملہ جو ہے وہ اس طرح سے یہ پورٹری کیا جا رہا ہے کہ 2-3 لوگوں سے تو دیکھیں استعفیٰ تو دلوائیں گے نا، ورنہ تو بڑا ڈاؤٹ فل معاملہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں ہم چھوڑ کے پھر آ رہے ہیں نا، اس سیٹ کے اوپر ہم جب آ رہے ہیں آج انہوں نے کہا ہم اس پہ اگر 3 مہینے کے بعد اگر اسی پہ الیکشن ہو رہا ہے تو ہم کنٹیسٹ نہیں کریں گے، ہم اس پر کنٹیسٹ نہیں کریں گے، ہمارا پروگرام یہ کنٹیسٹ کرنا نہیں ہے، جس کا مطلب یہ کہ الٹیمیٹلی اگر کوئی ایسی صورتحال ڈیولپ تیزی سے ہو رہی ہے جلسے کے بعد سے، اس میں یہ ہوگا کہ آخر میں جا کر معاملہ رکے گا جا کر ڈاکٹر صاحب کے پاس، اور پھر وہ یہ ہوگا کہ جی یہ ہمارے لیڈر ہیں، یہ ہمارے قائد ہیں، آج سے یہ پارٹی یہ ہے، تو کون اس کو چیلنج کرے گا؟ کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکتا۔ دوسری بات یہ کہ جو اگر آپ باقی اگر پولیٹیکل پارٹیز کو اگر آپ دیکھ لیں، جو یہ 18ویں ترمیم میں جو ساری جو اس میں اس کی سر معذرت کے ساتھ میں سوال کے اوپر آؤں گا، یہ شاید گفتگو کہیں اور آپ کے خیال میں یہ پوائنٹ ہے نا، جی میں صرف ایک چیز جاننا چاہ رہا ہوں، آپ کے خیال میں کیا وجہ آپ کو نظر آتی ہے کہ پارٹی کو لوگ چھوڑ کے، MQM کو چھوڑ کے مصطفیٰ کمال صاحب کے ویژن آپ کو نظر آ رہا ہے، کوئی اور پالیسیز نظر آ رہی ہے، آپ ان کا منشور ان کو اٹریکٹ کر رہا ہے، دوستی اٹریکٹ کر رہی ہے، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حقیقتاً جو اختلافات وہ بتا رہے ہیں اور جو الزامات لگائے جا رہے ہیں وہ اس میں کچھ حقیقت ہے، اور ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے ناراض لوگ جو ہیں متحدہ قومی موومنٹ سے اور وہ پارٹی کے اندر کافی عرصے سے تھی اور وہ اب علیحدہ ہو رہے ہیں؟ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اگر نظریات کی بات کریں، پروگرام منشور کی بات کریں، پروگرام کی بات کریں، ایجنڈے کی بات کریں، وہ
لوگ اس سے کمیٹڈ ہوتے ہیں جو لیڈرشپ ہوتی ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی بھی اگر آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہ پروگرام لانا چاہ رہا ہوں یا یہ پروگرام دے رہا ہوں, جیسے بھٹو صاحب نے روٹی کپڑا مکان دیا, نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ کہا کہ جی ہم وہ یہ پیلی ٹیکسیاں لے آئیں گے, یہ کر دیں گے, موٹر وے بنا دیں گے, سب کے پاس کوئی نہ کوئی پروگرام ہے, وہ پولیٹیکل پروگرام. ایک آپ ویسے بھول گئے, قرض اتارو ملک سنوارو والا, وہ بھی تھا. اب مجھ کو سنوارو, ملک سنوارو, میں کریکٹ کروں, میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ مجھ کو سنوارو. اچھا, اس میں ایک آخری میں پوائنٹ یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو آپ نے سوال کیا نا, پروگرام کیا ہوتا ہے؟ پروگرام ہوتا ہے, پروگرام تو اس طرح بہت سارے لوگوں نے دیے ہوئے ہیں. تو آپ سب کیا طاہر القادری نے پروگرام نہیں دیا تھا؟ وجہ میں نے جاننی ہے, میں سر آپ سے وجہ جاننا چاہ رہا ہوں سر, میں وجہ جاننا چاہ رہا ہوں. دیکھیں, وجہ یہی ہے کہ جو چیزیں اس وقت جو پریشر کوکر کے اندر پک رہی ہیں, اس کے اندر جو ہے وہ تو اب آپ جلسہ دیکھیں گے تو آپ کو جو ہے بلیک اینڈ وائٹ ہو جائے گا, گرے ایریا تو رہے گا نہیں. اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ 2013 میں جب یہ پی ٹی آئی جو ہے بڑا اس کے دھوم دھام سے جلسے ولسے ہو رہے تھے, سارے ارینجمنٹس تھے, تو دوسری جماعتیں جو ہے وہ کہہ رہی تھی کہ جی ہمارے اوپر حملے ہو رہے ہیں اور خودکش بھی ہمیں وہ نشانہ بنا رہے ہیں, ساری چیزیں یہ ہو رہی ہیں. جو معذرت کے ساتھ جو کراچی میں حالات رہے, یہ آپ نے درست کہا کہ پارٹیز نے کہا, یہ الزام عائد کیا کہ ان کو کیمپین نہیں کرنے دی جا رہی. اس کے باوجود بھی بلدیاتی الیکشنز کو دیکھیں یا ہم جنرل الیکشنز کو دیکھیں, وہ جو حاصل کرنے کے حوالے سے, سیٹس حاصل کرنے کے حوالے سے پوزیشن آپ کے سامنے ہے. سر دیکھیں, بات یہ ہے نا کہ کہیں نہ کہیں سے تو کوئی دیکھیں, اب آپ جلسے بڑے کر لینا اور پھر وہ سیٹس حاصل کرنا, دونوں میں فرق ہے سر معذرت کے ساتھ. لوگ تو ہر ایک کے جلسے میں اسی طرح جاتے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں, بٹ لیکن اس کا امپیکٹ پنجاب میں آپ نے دیکھا نا, اس کا آپ نے امپیکٹ کے پی میں دیکھا, اس کا امپیکٹ آپ نے 2-3 کانسٹیٹوئنسیز میں تو دیکھا. میں سر سندھ کی اور کراچی کے بارے میں یہ بھی کہہ رہے ہیں, مصطفیٰ کمال کہہ رہے ہیں کہ جی 8.5 لاکھ ووٹ وہ لوگ لے گئے, یہ تو امپاسبل تھا. اس کا مطلب کہ کہیں نہ کہیں سے تو سر انہوں نے یہ نہیں کہا, انہوں نے کہا کہ یہ ان کی جانب سے, ایم کیو ایم کے قائد کی جانب سے آئی کہ یہ بات کہ کس طرح کی یہ ورکنگ انہوں نے کی اور 8.5 لاکھ ووٹ, اس پہ ناراضگی کا اظہار کیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کیسے لے گئے, اس پہ یہ بات نہیں ہوئی تھی, انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا اس بات پہ. مگر اس کا مطلب کہ ایک گنجائش تھی, اس گنجائش کے اندر اس اسپیس کو فل کیا گیا, وہ فل تو ہوا نا آخر, تو کہاں سے ہوا, کہیں نہ کہیں سے میں نے جھوا. امتیاز صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو مقبولیت کے حوالے سے ایکسپیکٹیشنز ہیں, آپ بٹ صاحب تو ایگری نہیں کر رہے, بٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ پلانٹ ہوئی وہ چیزیں اور وہ پارٹی کی وجہ سے ان کی اسٹرینتھ تھی اور شاید پارٹی کی وجہ سے ہی وہ اسٹرینتھ رہے گی. اب جب وہ الگ ہوئے تو ان کی ذاتی حیثیت میں شاید وہ مقبولیت یا عوام میں پذیرائی ملنا مشکل ہوگی. آپ بھی ایگری کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تو دیکھیں فیوچر میں پتہ لگے گا. وہ اپنا ایک پروگرام لے کر آئے, انہوں نے علیحدگی کی ایک جواز بتایا کہ جی اس وجہ سے ہم علیحدہ ہو گئے اور اب ہم اپنا پروگرام لے کے چلیں گے اور یہ ہم پیس کے لیے آئے, ہم لڑنے نہیں آئے. لیکن ایک چیز معذرت قطع کلامی کے لیے معذرت, آپ اپنا جواب کمپلیٹ کیجیے گا. صرف ایک بات بتائیے گا, جو الزامات مصطفیٰ کمال صاحب نے متحدہ قومی موومنٹ کے قائد کے اوپر عائد کیے, آپ نے دیکھا ہوگا وہ تسلسل سیم تمام جو اب تک لوگ شامل ہوئے ہیں ان کی باتوں میں وہی چیزیں آ رہی ہیں. دیکھیں راجت جی, یہ بتائیں کہ مجھ سمیت کون سا ٹی وی اینکر ہے جس نے یہ الزام نہیں لگائے تھے, اور اس وقت دھڑلے سے بڑے جذبات ہو کے کیوں نہیں ڈیمانڈ کیوں نہیں کیا جاتا تھا کہ کہاں ہے چودھری نثار, کہاں ہے اسٹیبلشمنٹ, کہاں ہے. معذرت کے ساتھ الزامات اس زمانے میں کبھی بھی نہیں لگے. نہیں سر, ابھی بھی ریسنٹ ابھی کی بات کریں تو میں مان سکتا ہوں, لیکن پہلے زمانے میں اگر آپ یہ بات کریں تو مجھے دیکھیں جب بھی ڈھکے چھپے الفاظ میں بات آتی تھی, پھر جب وہ آف ایئر چلے جاتے تھے صحافیوں کو بھی اور تمام جو دیکھیں ٹاپ کے, میرے خیال ابھی نام لیں گے تو پھر آپ کا چینل جو ہے خامخواہ کنٹروورشل ہوگا. آپ کے یہاں بھی کام کر کے جا چکی ہیں اور کئی لوگ ہیں جو گئے ہیں, انہوں نے جا کے پھر روئے وہاں جا کر, پھر بڑے جا کے تصفیے ہوئے, پھر جا کے معاملات ہوئے. آپ یہ بتائیں مصطفیٰ کمال نے, انیس قائم خانی نے, کوئی ایک بتا دیں جو کسی اینکر کی دل کی خواہش نہ ہو وہ الزام نہ لگایا ہو. سب کی خواہشیں رہی ہیں. اور چودھری نثار صاحب بہت معصوم آدمی ہیں, وہ ہر چیز میں, جب پیپلز پارٹی کا دور تھا تو ہر بات پہ کہتے تھے پارلیمنٹ میں متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ بھی میرے اختلافات ہوں یا کوئی بھی چیزوں, میں چاہتا ہوں انصاف سب کے ساتھ ہو. ٹھیک ہے, یہ ان کی ذمہ داری ہے. لیکن جب ان کا دور تھا, پیپلز پارٹی کا دور تھا, تو وہ ہر بات کہتے تھے پارلیمنٹ میں لانا چاہیے, ہر بات کہتے تھے کمیشن میں لانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کو شکریہ ادا کرنا چاہیے مصطفیٰ کمال کا اور انیس قائم خانی کا, کہ وہ الزامات جو میڈیا ان پر لگاتا تھا, جب وہ مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی نے لگائے تو وہی میڈیا ڈیفینڈ کر رہا ہے ان کو کہ جناب اس کے ثبوت کہاں ہیں. حالانکہ میرے اور آپ کے پاس تو بالکل آزادی ہے کہ جس پہ چاہیں جو چاہے الزام لگا دیں. عمران خان صاحب کے پاس آزادی ہے, وہ جس پہ چاہے جو الزام لگا دیں.
مسلم لیگ نون کے طلال چودھری صاحب ہیں, عابد شیر علی, وہ جس پہ چاہیں جو لگا دیں. ہمیں یہ بھی روایت ڈالنی پڑے گی کہ جب کوئی بات کی جائے, کسی کی جانب سے بھی کی جائے, اسے کہا جائے بھائی اس کو ثبوت لے کر آئیں. اس بارے میں بھی کمیشن قائم ہو سکتا ہے. کمیشن ان کی بھی پوری کافی ساری ڈیمانڈ رہی ہے. میں یہ سمجھ رہا ہوں, دیکھیں ہم نے اپنی گفتگو میں جواب دیا 8.5 لاکھ ووٹرز کا. وہ 8.5 لاکھ ووٹرز میں سے اکثریت جو تھی وہ متحدہ قومی موومنٹ کے ووٹرز کی تھی. انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا, بالکل اسی طرح جیسے مصطفیٰ کمال نے کیا یا انیس قائم خانی نے کیا یا جس نے بھی کیا. لیکن وہ بلدیاتی انتخابات میں کیوں نہیں ہوا؟ دیکھیں بلدیاتی انتخابات میں دو چیزیں, ایک ہوتی ہے وہی جو آپ نے کہا کہ ایک ہوتی ہے جلسے کی پالیٹکس, ایک ہوتی ہے الیکشن کی جو پولنگ ڈے ہوتا ہے اس کی پالیٹکس ہوتی ہے. جس کو دونوں پالیٹکس آتی ہیں وہ کامیاب ہو جاتا ہے. لیکن جب آپ ریشو دیکھتے ہیں تو اس سے آپ کو بہت ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں کہ آیا کیا صورتحال بن رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کے اتحاد نے بھی بڑا بینیفٹ پہنچایا تھا. جو 8.5 لاکھ ووٹ تحریک انصاف کو پڑھنے گئے تھے, پڑے تھے اس وقت 2013 کے جنرل الیکشن میں, شاید انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا تحریک انصاف پر کہ جناب آپ تو جماعت اسلامی کے پاس چلے گئے. جماعت اسلامی کا وہ ورکر جس نے کراچی یونیورسٹی میں کٹ لگائی تھی عمران خان صاحب کی, لاہور میں ان کو پنجاب یونیورسٹی میں کیا تھا, اب وہ جماعت اسلامی کا ورکر وہ کیوں کام کرے گا عمران خان کی چھتر چھایا میں یا اس کے کینڈیڈیٹ کے ساتھ؟ آپ اس میں دیکھ لیں جہاں جائے یہ کمبینیشن. ہمیں یہ جو ڈائریکشن ہے, ہمیں یہ, میں تو آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے, میں بھی دیکھ رہا ہوں, بڑے بڑے اینکرز ہیں ان کے پاس سوال ہی نہیں ہوتے, وہاں جا رہے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب کے پاس اور انیس قائم خانی کے پاس تیسرے سوال کے بعد ان کے پاس ہوتا نہیں, پھر وہ ایجنسیز پہ آ جاتے ہیں, پھر وہ آ جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ بڑی خوشی کی بات ہے متحدہ کے لیے, بڑی اچھی بات ہے کہ کم از کم اب وہ اینکر جو ان پہ الزام تراشیاں کرتے تھے اب وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں انہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ آپ نے اگر الزام لگایا ہے تو اس کو ثابت کریں, اور یہ واقعی ثابت ہونا چاہیے کسی نے بھی. اب آپ نے ایک بات اور دیکھی ہوگی 8.5 لاکھ والی بھی, میں یہ الزام پہلی دفعہ تو نہیں لگے, یہی ساری بات ہے نا, ہمیشہ لگے, 1992 سے لے کے آج تک. بریگیڈیئر آصف ہارون صاحب سے میں آپ کے توسط سے سوال کروں گا, ان کو ہم تایا کہا کرتے تھے. ابھی پھر میں 4 دن پہلے ان کا ٹی وی پر پروگرام دیکھ رہا تھا, مجھے خود شرم آ رہی تھی کیونکہ میں ڈیفینس کورسپونڈنٹ بھی ہوں. جب ہم انہیں بہت ساری بات سمجھایا کرتے تھے تو انہوں نے 2 بندوں پہ پابندی لگاتی تھی جس میں میں تھا, اور اس وقت کراچی پریس کلب کا سٹنگ پریزیڈنٹ ہے ایج خانزادہ کے. 92 کا جب آپریشن تھا یہ فوکل پرسن ہوتے تھے کہ یہ میری پریس کانفرنس میں نہیں آ سکتے, اور جناب علی یہ جو ہے سروسز کلب میں داخل نہیں ہو سکتے. اس وقت مین جو ہے سروسز کلب میں ہوتا تھا سارا. تو یہ اب وہ پھر 3 دن پہلے بول رہے تھے جنا پور کی الزام کی واپسی کس نے کی تھی؟ وہی بریگیڈیئر آصف ہارون نے کی تھی, وہی جنرل نذیر اختر صاحب نے کی تھی, وہی بریگیڈیئر امتیاز صاحب نے کی تھی. اب وہ پھر آگے کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کی بات درست ہے کہ اگر الزامات صرف لگانے تو وہ تو متحدہ قومی موومنٹ پہ اب سے تو نہیں لگ رہے, وہ تو 90 سے لگ رہے, ثابت کرنے کی بات ہو رہی ہے نا سر. میں یہ سمجھتا ہوں راجہ صاحب کہ اب اسٹیبلشمنٹ ہو یا جو بھی ہو اس کو 2 ٹوک بات کرنی چاہیے. پھر دیکھیں سوالات تو پھر اس چیز پہ بھی اٹھیں گے کہ انیس قائم خانی صاحب کے اوپر تو ایزا 3 ایسے کیسز ہیں جن پر ناقابل ضمانت گرفتاری وارنٹ نکلے میں, اس کے باوجود جو ہے ان کو پک کرنے کے حوالے سے بالکل یہ بہت سارے سوال ہیں. نواز شریف صاحب کے پاس اوپر نہیں تھے کیا الزامات؟ کیا ابھی بھی ان کے خلاف نیب میں معاملات نہیں چل رہے؟ 31 تاریخ تک جمع کرانے ہیں. پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ کے اوپر نہیں ہے, سب کے اوپر ہے, سارے کے سارے کے اوپر ہے. کیا اعتزاز احسن صاحب اور اللہ غریق رحمت کرے سلمان تاثیر صاحب کے حوالے سے بہت ساری باتیں نہیں کی جاتی تھیں اس دور میں؟ کیا جب جام صادق کے اوپر جام صادق کے خلاف باتیں نہیں ہوتی تھیں؟ کیا غلام مصطفیٰ کھر نے یہ نہیں کہا؟ پھر وہی ہے نا کہ سر گورنر جب بنے تو اس وقت ان کے اوپر کیسز تھے. سر میرا سوال بیچ میں ہی رہ گیا, ویسے آپ لپیٹ گئے, آپ بھی سیاستدان بنتے جا رہے ہیں امتیاز بھائی. آپ کے خیال میں مقبولیت کے حوالے سے میں نے سوال کیا تھا, آپ یہ سمجھتے ہیں وہ پذیرائی آپ کو نظر آتی ہے کہ آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں بٹ صاحب نے کہا کہ پارٹی کے بغیر کہیں نہیں ہے. دیکھیں بالکل, اب وہ جب اپنی پارٹی بنا لیں گے, سر بنا لی نا, ابھی دیکھو اعلان کیا نا, باقی جب فارمیلٹیز ہے نا سر, وہ تو فارمیلٹیز سر باقاعدہ اناؤنس کریں گے نا, ٹیبل کریں گے کہ یہ دیکھیں متحدہ قومی موومنٹ. راجہ صاحب یہ بہت بڑا سوال ہے. 92 کے بعد تنظیم نہیں بنا سکی ابھی تک, رابطہ کمیٹی چلتی ہے 92 26 سال ہو گئے, اس سے زیادہ عرصہ ہو گیا, نہیں بنا سکے. تو تنظیم جب وہ اعلان کریں گے تو ان کی پارٹی کی مقبولیت سامنے آ جائے گی کہ آیا انہیں پذیرائی ملتی ہے. لیکن آپ نہیں سمجھتے کراچی کے حوالے سے اگر سیٹ اپ تمام جو ہے وہ لوگ جانتے ہیں, سیاسی ماہرین سیاسی تجزیہ کار جانتے ہیں کہ کراچی کے اندر معاملات چلانے کے لیے انیس قائم خانی صاحب موجود رہے ہیں ہمیشہ سے, تو وہ جو سیٹ اپ کو چلانے کے حوالے سے یا فارم کرنے کے حوالے سے آپ کو لگتا ہے مشکل پیش آئے گی؟ جیسے شہزاد جیلانی بات کر رہے تھے, وسیم آفتاب بھی بہت ایکٹیو, وہ تنظیمی ذمہ دار رہے. میں اس وقت کراچی پریس کلب کا سیکریٹری تھا جب یہ رابطہ کمیٹی کو لک آفٹر کرتے تھے وسیم آفتاب صاحب, اور بڑے تنظیمی لحاظ سے. دیکھیں نا اب 2 فیکشن آئے, مصطفیٰ کمال پولیٹیکل فیس ہے,
انیس قائم خانی تنظیمی فیس ہے, ڈاکٹر ثقیر جو ہیں وہ تنظیمی ایک فیس ہے. اگر انیس ایڈوکیٹ آتے ہیں وہ ایک تنظیمی آدمی آئیں گے, وہ آگے یہ افتخار یا یہ دوسرے جو آئے یہ پولیٹیکل فیس کے طور پہ آ رہے ہیں. تو جب وہ پارٹی اپنی اناؤنس کر دیں گے, اس کے بعد انہیں پذیرائی ملتی ہے یا نہیں ملتی, یہ ایک بعد میں سوال ہوگا. وہ گیدر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو باتیں انہوں نے کی, جو وہ کہنا چاہ رہے ہیں, وہ چاہ رہے ہیں کہ جس طرح کا کراچی سمیت پورا پاکستان ہونا چاہیے, جو ایک اپنا ویژن دیا. دیکھیں میری جماعت اسلامی کے ایک بڑے اہم بندے سے بات ہو رہی تھی 2-3 روز پہلے, میں بھی ایک پروگرام کر رہا تھا اس سلسلے میں. انہوں نے کہا جی ہماری یہ بنی ہے پالیسی کہ ابھی اس پہ ہم نے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دینا ہے. یہی تحریک انصاف کا, یہ تحریک انصاف جو ہے نا, تحریک انصاف کی بھی یہی صورتحال ہے. وہ جو 8.5 لوگ جو ناراض, 8.5 لاکھ لوگ جو ناراض ہیں, جنہوں نے تحریک انصاف کو ووٹ دیا ناراضگی, تو میرے خیال ہے ہمیں انہیں ڈسکس کرتے رہنا چاہیے. انہیں بھولنا نہیں چاہیے کہ جنہوں نے 2013 میں اور جب یہ بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے وہ پورے سائلنٹ تھے. 2015 میں جو ہوئے اس میں آپ وہ 8.5 لاکھ ووٹوں کا وجود کہیں نظر آپ کو نہیں آئے گا. تو وہ ہو سکتا ہے ان کو یہ اٹریکٹ کریں. اس میں ضروری نہیں ہے کہ صرف اردو اسپیکنگ ہو, اس میں تمام کمیونٹیز کے لوگ موجود ہیں. تو ہمیں یہ توقع, میں سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت میڈیا ہم مل کر ہم چاہ رہے ہیں کہ کراچی میں کسی طرح سے خوریزی ہو آپس, ہم خواہ ایک ایکسٹرا آرڈینری ڈیبیٹ کرتے ہیں. میں تو دیکھ رہا ہوں نا جی وہ چل رہا ہے. جناب یہ بتائیں خوریزی کے چانسز ہیں یا نہیں؟ بھائی نہیں ہے, خدا کے لیے نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بٹ صاحب کا سب سے پسندیدہ ٹاپک آ گیا. نہیں, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ لفظ خونریزی کیوں استعمال کر رہے ہیں, کیوں لے کے آ رہے ہیں میڈیا میں؟ نہیں, آپ کی بات یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں آپ جو ہیں, یہ بات کریں جی ایک فیکشن علیحدہ ہو گیا ہے, عوام اس کو آئندہ بائی الیکشن میں یا جنرل الیکشن میں ریجیکٹ کر دیں گے. ہم کر رہے ہیں. اچھا میں بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ کے لیے سوال چھوڑے جا رہا ہوں اور پھر دوسرے ٹاپک کو بھی لیں گے. میں چاہوں گا بار بار ایک سوال کر رہے تھے کہ جی انہوں نے پارٹی کا نام نہیں دیا, پارٹی کا نام نہیں دیا, انہوں نے ایم کو ہٹا کے پی لگا دینا, PQM پاکستان قومی موومنٹ, بس ختم. بس میرا خیال ہے بس. اچھا یہ بھی بتا دینا پبلک کو, یہ نہ کریں گے نا آپ کے کان میں کوئی بتا کے گیا. میں وہی کہہ رہا ہوں کوئی کان میں آپ کے بتا کے گیا, کل یہ بات پی لگ جانا ادھر. اچھا جی آپ سوال کریں. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر متحدہ قومی موومنٹ کے حوالے سے دیکھا جائے, جو ریاکشن پریس کانفرنس کے بعد ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے پریس کانفرنس کی صورت میں, یا ہم نے دیکھا کہ 18 مقامات پر انہوں نے ظاہری طور پر احتجاج بھی کیا, آپ سمجھتے ہیں اس طرح کا ریاکشن ان تمام لوگوں کے جانے کے بعد یا ان کی پریس کانفرنس کے بعد متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے آ رہا ہے؟ نہیں, ابھی تک نہیں آ رہا, اور نہ ہی ویسا آیا. پچھلے پروگرام میں ہم نے ادھر ہی یہ بات کی تھی کہ اگر ڈاکٹر, میں نہیں تھا اتفاق سے, جی آپ نہیں تھے, لیکن بٹ صاحب اور ہماری گپ شپ یہ ہوئی تھی کہ اگر ڈاکٹر صغیر احمد کے استعفے کے بعد حلقہ 117 میں کوئی احتجاج نہیں ہو رہا, 117 ہے جو بھی ہے, چلو 117, تو وہاں پر اگر کوئی احتجاج نہیں ہو رہا, جو اگر کوئی ان کے خلاف مظاہرہ نہیں ہو رہا, تو اس کا مطلب کہ کہیں نہ کہیں تو کوئی معاملہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر ان کے خلاف وہاں پر احتجاجی مظاہرہ ہوتا یا کوئی بھی اس طرح کی بات ہوتی تو اس سے پھر سچویشن ہمیں تھوڑا سا ڈیفائن کرنے میں ہوتی. اب آپ نے ایک سوال مجھ سے پوچھا, میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں جس پر تھوڑی بہت بات ہوئی ہے لیکن الگ زاویے سے میں پوچھ رہا ہوں. آپ یہ بتائیں کہ جو آ رہا ہے پریس کانفرنس کر رہا ہے وہ 2008 کے بعد کی باتیں اٹھا رہا ہے, کیا 2008 سے پہلے کی متحدہ قومی موومنٹ کہیں کسی اور شیپ میں تھی, اس میں یہ لوگ نہیں تھے؟ کیا وجوہات ہیں کہ اس سے پہلے کے جو حالات اور واقعات ہیں, اس کا مطلب کہ ایک آدمی کو تو وہ نشانہ بنا رہے ہیں اور وہ ہے الطاف حسین صاحب. اچھا لیکن ایک آخری پوائنٹ, دوسری جانب وہ کسی کو بچانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں جو کہ ابھی تک جس نے انٹری نہیں دی, ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر ان کی وہ جو ہیوی ویٹ ہے ان کی انٹری بھی ہو جائے, جس کو وہ بچا رہے ہیں. وہ جو کافی عرصے سے بیمار بھی ہیں اور کافی سائلنٹ بھی ہیں, اور جنہوں نے ان کے اوپر بڑی مہربانیاں کی تھی اپنے دور میں. ٹھیک ہے ناظرین, بریک کے بعد جو ہے پروگرام کے دوسرے ٹاپک کو ڈسکس کریں گے کہ آنے والے دنوں میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے جو ایکسپیکٹیشن جو کامیاب امیدوار ہیں بلدیات کے, کیا حقیقتاً وہ عوام کے مسائل کو حل کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے, اور سندھ حکومت کے حوالے سے اگر بات کی جائے کیا وہ ان کو اختیارات جو ہے وہ ٹرانسفر کرنے میں سنجیدہ ہے یا آنے والے دنوں میں کر پائے گی؟ اس کا جواب لیں گے اس چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے جو ہے وہ ہم ڈسکس کر رہے تھے متحدہ قومی موومنٹ اور مصطفیٰ کمال صاحب کے ساتھ لوگ جو شامل ہو رہے ہیں ان کے حوالے سے. پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے اور ڈسکس کریں گے کہ جو بلدیاتی انتخابات کے بعد جو اختیارات ہیں وہ ٹرانسفر اب تک کیوں نہیں کیے جا رہے. متحدہ قومی موومنٹ نے کچرا اور صفائی کے حوالے سے کراچی کی جو مہم ہے اس کا آغاز کر دیا. جی بٹ صاحب کیا وجہ ہے کہ بات یہ ہے کہ آپ کو دیکھا ہوگا آپ نے کہ بلدیاتی انتخابات ہو ہی نہیں رہے تھے. یہ تو سپریم کورٹ نے انٹروین کیا اور ہوئے ہیں, اور پنجاب اور سندھ میں. ہاں پنجاب اور سندھ میں. اور انہوں نے اس سے انتخابات سے پہلے ہے نا لوکل باڈیز آرڈیننس جو ہے اس کو انہوں نے امینڈ کر لیا, اور جو سارے مطلب میئرس کے پاور تھے اختیارات تھے وہ سب حکومت نے اپنے پاس لے لی. ان کو پہلے سے پتہ تھا کہ ہمارا میئر نہیں آئے گا. ظاہر ہے ان کا میئر نہیں آئے گا, ان کو پتہ تھا, اسی لیے کروا بھی نہیں رہے تھے. تو اب یہ سوال ہے کہ اب جب وہ آ گئے ہیں, بلیک اینڈ وائٹ ہو گیا ہے, تو اصولی طور پر ان کو کام کرنے دینا چاہیے اور جو فنڈز ہیں ان کو ایلوکیٹ کریں. اگر یہ نہیں کرتے ہیں تو میرا خیال ہے, میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ بیسٹ کورس آف ایکشن از دے شوڈ گو ٹو دا ہائی کورٹ آف سندھ, وہاں جا کے فائل کر دیں پٹیشن. سر وہ کون سا کل صبح فیصلہ ہو جائے گا؟ نہیں فیصلہ نہیں ہوگا, لیکن یہ ہے تو ہاں یہ اب جو نئی ٹرانسفر ہوتے ہیں وہ کورٹ میں کیس ہے, کورٹ میں ہے کیس ہے. ہاں دیکھ لو نہیں سر وہ کون سا فیصلہ کل صبح ہو جائے گا؟ نہیں ہو جائے گا, جلدی ہو جائے گا, کیونکہ یہ جو اس طرح کے کیسز ہیں ان کے فیصلے. ذرا احتیاط سے بولیں. ہاں نہیں سر میں تو یہ بول رہا ہوں, کل میں تو پوچھ رہا ہوں. ہاں نہیں میں تصحیح کر دوں کہ آپ نے کل صبح مجھے بلوا دینا ادھر. میں پھر بتا رہا ہوں, میں پوچھ رہا ہوں کہ کل صبح تو نہیں ہو جائے گا نا فیصلہ؟ ہر چیز کا ٹائم, ثبوت دینے پڑیں گے حکومت. سر وہ ٹائم لگے گا نا. دیکھیں آپ بار بار اس کو آپ کر کے مجھے تو بلوا دیں گے صبح, آپ نہیں ہوں گے وہاں پہ. لا ول ٹیک اٹس ڈیو کورس. وہ اپنے 138 کا ہاؤس ہے, ان کے 138 ممبر ہیں ان کے. تو اب یہ ایک بہت بڑی فورس ہے, اور یہ اب 4 سال کے لیے نامینیٹ ہوئے ہیں. تو اب اختیارات آپ کو دینے پڑیں گے ان کو. اگر انہوں نے نہیں دیے تو سر ابھی تک نہیں دیے, دسمبر سے کوئی بات نہیں ہے, لیکن یہ حلف برداری کی بھی تکلیف مجھے اس بات کی اب وہ سڑکوں پہ آ گئے کہ ہم کراچی اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ کام کریں گے. کوئی بھی آدمی کام اچھا کرے اس کو اپریشیٹ. مجھے اس بات کی خوشی ہے, اینڈ آئی کانگریچولیٹ وسیم اختر فار ڈوئنگ این ایکسیلنٹ جاب. ایٹ لیسٹ ہی ہیز ٹیکن اے اسٹارٹ. ہم یہاں بیٹھ کے ہاں ہم یہاں بیٹھ کے آپ کو یاد ہوگا کتنا کرٹیسائز کرتے تھے سندھ گورنمنٹ کو, بلدیاتی اداروں کو, کہ بھائی شہر کچرے کا ڈھیر بنا ہوا ہے. اگر آپ کسی نے ایک انیشیٹو لیا ہے تو یہ بہتری کی طرف ہے, کراچی کی بہتری کے لیے. دیکھیں گند صاف ہوگا, بیماریاں کم ہوگی تو ہسپتالوں میں رش کم ہوگا, بچے جو ہیں بیمار ہوتے ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے, ایک اچھا انوائرنمنٹ آپ کو ملے گا. تو یہ ایک اچھی چیز ہے. لیکن ہم پھر بھی اس فورم پہ یہ کہنا چاہتے ہیں سندھ گورنمنٹ کو کہ جی وہ آپس کے جھگڑے جو ہیں وہ اپنی جگہ ہے, ان کو جن کو مینڈیٹ ملا ہوا ہے آپ ان کو کام کرنے دیں, ان کو آتھرائز کریں, ان کو اتھارٹی دیں. اچھا شہزاد صاحب کیا وجہ ہے کہ وہ سندھ حکومت جو کہہ رہی ہے, ان کی جانب سے ڈیمانڈ کی گئی تھی متحدہ قومی کی جانب سے کہ سرکاری مشینری جو ہے وہ سپورٹیو ٹولز کے طور پر وہ ان کو دی جائے تاکہ وہ جو ہے صفائی کا جو کام ہے وہ بہتر طریقے, لیکن ان کو وہ نہیں دی گئی. کیا وجہ ہے کہ وہ سرکاری جو املاک ہے یا سرکاری مشینریز جو ہے وہ سندھ حکومت کی استعمال میں رہے گی؟ دیکھیں اس کے 2 پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ ابھی جو گورنمنٹ ہے, میئر جو ہیں وہ انہوں نے بھی حلف لیا نہیں ہے. کاؤنسل جو ہے ابھی تک اس کو جو ہے اس کی کانسٹیٹیوشن نہیں ہوئی. تو جب یہ اگر کوئی میئر کی حیثیت سے نہیں لیا, میئر کی حیثیت سے مطلب نہ ناظمین ہے نہ کاؤنسلرز ہیں, جب یہ کسی کو ریسورسز دیں گے تو اس کا آڈٹ بھی تو ہوگا, ان سے پوچھا جائے گا کہ بھائی اتنی گاڑیاں آپ نے نکالی, اتنا فیول خرچ ہوا, اتنی مشینری گئی, تو یہ کس کھاتے میں گئی یا کس طرح آپ نے دیا. تو میرا خیال ہے تھوڑا گورنمنٹ نے بھی کہا ہے کہ ہم نے بھی 1 ماہ سے جو ہے وہ اعلان کیا ہوا ہے اور ہم صفائی مہم کر رہے ہیں, اسی میں چلے جائیں گے. سر وہ تو اچھا کام کر رہے ہیں نا, وہ کوئی وسیم اختر صاحب کے گھر کا تو کام نہیں کر رہے. نہیں وہ کراچی کی عوام کے حوالے سے نکل رہے ہیں, تو آڈٹ دینے میں اتنی پریشانی ہو رہی ہے. یہ تو میں کراچی سندھ میں آپ کو ایک پوائنٹ جتنی کرپشن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اس میں آڈیٹر کچھ نہیں کر رہے. سر نہیں دیکھیں نا, یہ اس میں آڈیٹر ضرور کریں گے کہ کہاں گئی مشین. اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ ایک اور بھی ہے کہ دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ یہ اناؤنسمنٹ کی تھی وزیر اعلیٰ سندھ نے, یہ فکسڈ مہم جب چلا تھا تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے اناؤنسمنٹ کی تھی وزیر بلدیات صاحب جو ہے, اور انہوں نے پھر وزیر بلدیات صاحب کو جو ہے وہ کام پہ لگایا تھا. اب معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں اب جب یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں, پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں, پھر اس کو اپنی پرفارمنس پہ بھی بات آ رہی ہے, اور کہہ رہے ہیں وسیم اختر صاحب نے کہا ہے کہ جی ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں ماضی میں. کل انہوں نے متحدہ قومی موومنٹ کو ویسے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو انیشیٹ انہوں نے لیا ان کو ضرورت تھی اگر صفائی کا پراپر جو ہے کراچی میں نظام بہتر ہوتا؟
دیکھیں ان کو یہ ٹائمنگ کی بات ہے نا ساری. ابھی پریس کانفرنس کا جواب تو دینا ہے نا کسی نہ کسی طریقے سے. اگر وہ مصطفیٰ کمال یا ان کی ٹیم اگر ٹارگٹ یا ہٹ کر رہے ہیں جس پوائنٹ پہ, تو اس کو اون کس نے کرنا ہے؟ جو موجودہ نامزد میئر ہے کراچی کا, اس نے اون کرنا ہے نا. تو وہ اس کا وہ دکھا رہا ہے کہ جی میں آئی ایم ویری مچ ان اتھارٹی, اور ہم لوگ متحرک ہیں, ہم لوگ جا رہے ہیں, ہم لوگ. اور وہ تاکہ جو عام لوگ ہیں جو سوچ رہے ہیں کہ یہ متحدہ قومی موومنٹ بیک فٹ پہ چلی گئی ہے, تو اس کو تھوڑا سا فیس سیونگ بھی ہو رہی ہے, اور ان کو ہولڈ بیک کرنے کا جو ایک یہ ٹول بھی ہے, تاکہ یہ جو جلسہ ولسہ ہے اتنا کامیاب نہ ہو. یہ ساری چیزیں ایز اے سٹنٹ دیکھیں, یہ آپ ہر پولیٹیشین ہر پولیٹیکل پارٹی کھیلتا ہے. یہ پیپلز پارٹی بھی جب کبھی کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی وہ پوائنٹ لے آتے ہیں. کامیاب ہو جاتا ہے نا, جو سپانسر ہیں وہ خود بندے بھر بھر کے لے آئیں گے. سر سپانسر ہے؟ ہاں ہاں, سپانسر کون ہے؟ آپ چھوڑیں ان باتوں کو. سر کون ہے آپ وزٹ کر لینا. سر آپ بھی الزامات لگا دیتے ہیں. میں الزام نہیں لگا رہا, آپ وزٹ کریں, وہاں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے انوائرنمنٹ میں, تو آپ کو پتہ چل جائے گا. وہ جو اسلام آباد میں لگا تھا نا dharna.com, تو وہ بڑے اسپانسرز ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اچھا, وہ جو یہاں پہ اس کا وہاں بھی تھوڑا بہت حصہ تھا. ہاں, اسلام آباد دھرنے میں بھی اس کا تھوڑا بہت حصہ تھا. پتہ نہیں سر, آپ پتہ نہیں آپس میں 3 لوگوں کو معلوم ہے کس کی آپ بات کر رہے ہیں. ایسا کرتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کو بتا دیں سر کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ہم اپنی سپریم کورٹ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ گزشتہ روز اس نے بہت اہم فیصلہ کیا, اور اللہ کرے وہ انکوائری بالکل صحیح طریقے سے ہو جائے, تو پتہ لگ جائے گا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہر آدمی کے حصے میں 2 گز کی زمین آنی ہے, اس نے کروڑوں گز کی زمین اس کے پاس ہے. اچھا امتیاز بھائی, چلیں اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا. نہیں مجھے پتہ نہیں, وہ اصل میں نا وہ اشارے دے رہے ہیں, مجھے سمجھ میں نہیں آتی. امتیاز بھائی شاعرانہ انداز میں جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں اور وہ اشارے دے رہے ہیں, وہ عوام بھی نہیں سمجھ پا رہی. میں تو چاہ رہا ہوں نہیں, عوام بڑی سیانی ہے, سب سمجھتی ہے. میں بھی اسی عوام کا حصہ ہوں شہزاد صاحب, مجھے نہیں سمجھ میں آیا, میں چاہ رہا تھا نام بتا دیتے, نام نہیں بتا رہے وہ. امتیاز بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں اگر اختیارات کے حوالے سے سندھ حکومت, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرانسفر کرنے میں اختیارات کو وہ سنجیدہ ہے, اور کیوں نہیں کیا جا رہے؟ کہ پاورز کی گیم ہے, پیسے کی گیم ہے, کیا وجہ کیا ہے؟ یا آپ کو لگتا ہے 2018 سے قبل یہ نہ ہو کہ متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ بلدیاتی سیٹ اپ میں رہتے ہوئے عوام کے مسائل کو حل کر دے اور وہ 2018 کے الیکشن میں پریشانی نہ ہو؟ بالکل اجازت صاحب, یہ بھی دلچسپ بات ہے. اب پھر اشارے نہیں دیجیے گا. نہیں, اشارہ نہیں. ایک ہے جنرل پرویز مشرف کا نظام, بلدیاتی نظام آرڈیننس جو آیا تھا, اور ایک ہے عامر جنرل ضیاء الحق کا نظام. ٹھیک ہے, ابھی جو اسٹیبلش کیا ہے, جو امینڈ ہوا تھا, وہ جنرل ضیاء الحق عامر کا نظام آیا جو پیپلز پارٹی نے امینڈ کیا 79 کا. ٹھیک ہے نا. اب یہ ڈیمانڈ ہو رہی ہے کہ جنرل پرویز مشرف جو تھے ان کے دور میں جو اختیارات تھے وہ ملنے چاہیے, وہ ظاہر نہیں مل سکتے. لیکن اس میں یہ ماننا پڑے گا MQM نے جو امینڈڈ بل ایک ایکٹ بنایا تھا وہ بالکل درمیانہ تھا, مساوی تھا, جس میں تمام اچھی چیزیں موجود تھیں جنرل ضیاء الحق کی, اور تمام اچھی چیزیں تھیں پرویز مشرف کی, وہ ہونی چاہیے تھیں اسمبلی کے اندر. لیکن جب یہ ٹیبل تو ہو چکا تھا, میں ریکال کرتا ہوں کہ ٹیبل ہو چکا تھا, ڈسکس نہیں ہوا, MQM بائیکاٹ سے باہر چلی گئی, اسمبلی انہوں نے چھوڑ دی, سارا چھوڑ چھاڑ کے باہر چلے گئے. تو اس وقت حضرت ذوالفقار مرزا صاحب جو پیپلز پارٹی پر تھے اور گرجتے برستے ایسے ہی تھے MQM پر اور MQM کی لیڈرشپ پر, جیسے آج بہت سارے لوگ برس ہیں, وہ وہاں پر آدھا گھنٹے یا 20 منٹ میں پورا بل پاس ہو گیا جو موو کیا تھا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے. شام کو گورنر ہاؤس میں, اور یہ عشرت العباد خان صاحب بھی جو ہیں چھٹی پر چلے گئے تھے, اور وہاں پر ایکٹنگ گورنر تھے اسپیکر سندھ اسمبلی نثار کھوڑو صاحب. شام کا وقت تھا, میں بھی وہاں پر موجود تھا, NXC جو وہاں پر بیٹھے تھے ہم سب, ذوالفقار مرزا صاحب اور یہ آغا سراج دورانی صاحب وہاں پر آئے, اور ذوالفقار مرزا صاحب چونکہ ایک ریکارڈ پہ چل دیے, بڑے عجیب انداز سے لے کر گئے تھے نثار کھوڑو صاحب کو کہ بس یہ آ گیا, یہ سائن کرو, اور شاید اس دستخط کے اندر بھی 15 سے 20 منٹ لگے ہوں گے یا آدھا گھنٹہ لگا ہوگا, ورنہ عموماً جب بل پاس ہو جاتا ہے سندھ اسمبلی سے, گورنر ہاؤس جاتا ہے, پھر آتا ہے, اس میں بھی کم از کم ہفتہ 10 دن لگ جاتا ہے. انہوں نے بھی بڑی ہنگامی بنیادوں پہ کیا تھا, تو یہ اس کی وجہ ہے. اور لیکن اس میں دیکھیں گورنر سندھ کی ایک بات بالکل صحیح ہے کہ آپ کام شروع کریں اور یہ معاملات کو آگے آہستہ آہستہ اختیارات کا مسئلہ حل ہو جائے گا. پھر یہ دوسرا صرف راجہ صاحب یہ کچرا اٹھانے کا معاملہ نہیں ہے. کراچی کا کوئی مجھے ایک سرکاری اسکول اور ایک کالج بتا دیں جو صحیح سلامت ہے, جہاں پہ ایجوکیشن تو ہے ہی نہیں, دور دور تک نہیں ہے. یہ بھی ذمہ داری MQM کی ہے, یہ بھی ذمہ داری آنے والوں کو لینی پڑے گی, اور یہ ذمہ داری بھی یا تو MQM کی سب سے زیادہ ہے یا پیپلز پارٹی, دونوں کی وائسا ورسا ہے. یہ صرف کچرا نہیں ہے, کچرا اٹھا کے آپ کر دیں گے, آپ کو ایجوکیشن بھی دینی ہے شہر کے اندر. کوئی سرکاری اسکول محفوظ نہیں ہے, پرائمری ہو, سیکنڈری ہو. سر وزیر تعلیم جو ہے
ان کی ذمہ داری نہیں ہے بلدیاتی بلدیاتی میں نہیں ہے نا. بلدیاتی بھی اگر کہیں گے ہم تو دیکھیں ایک عرصے میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں وزیر تعلیم کی ذمہ داری نہیں ہے اسکولوں کی حالت ازار کو بہتر کرنا؟ یہ بلدیاتی امیدواروں کے لیے. اچھا اچھا بلدیاتی امیدواروں کی وہ جو لوکل باڈیز کے جو اسکول ہیں ان کی ذمہ داری ہے. اور دیکھیں متحدہ ایک بڑا اس میں نہیں ہے اختیارات. آپ سمجھتے ہیں اختیارات مل گئے یا مل جائیں گے؟ دیکھیں اختیارات 79 والے تو مل جائیں گے جو ان کو کہا جا رہا ہے. لیکن کچھ ڈپارٹمنٹس ایسے ہیں جو بل کو امینڈمنٹ کر کے انہوں نے کہا ہے کہ وہ لے لیے گئے. کے ڈی اے کا ہے نا معاملہ. وہ کہہ رہے ہیں اس کے بغیر ہم کس طرح پرفارم کریں گے؟ اچھا کے ڈی اے کس کے پاس تھا پہلے جب 79 کا وہ تھا ایکٹ کام کرتا تھا ضیاء الحق کا دور تھا کے ڈی اے انڈیپینڈنٹ تھا وہ اس کو ویسے ہی کر رہے ہیں. اب جیسے کہا رہا ہے سندھ ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنانے کی بات کی جا رہی ہے کہ تمام جو ڈیولپمنٹ اختیارات دیں گے آپ کے خیال میں؟ اختیارات وہ 79 والے بعد میں آئے اسمبلی میں آپ امینڈ کروائیں. اس میں میں ایک ایڈ کر دوں پوائنٹ وہ یہ ہے دیکھیں ہو سکتی ہے جب آپس میں ڈیل ہوتی ہے آپس میں اس وقت دیکھیں اکثریت جو ہے اکثریت کس کی آپ کو بھی پتا ہے 7 منٹ کے اندر بل پاس ہو جاتا ہے. میں ابھی اکثریت پہلے بھی تو تھی نا پہلے بھی تو پیپلز پارٹی انہوں نے اتھارٹی دینی ہوتی تو دے دیتے جب دے دیتے. دیکھیں اس پہ میں آپ کو عرض کر دوں کہ صرف دیکھیں متحدہ قومی موومنٹ سندھ اسمبلی میں بیٹھی ہے. آپ کے جتنا لوکل گورنمنٹ مینیج ہونا ہے وہ تھرو سندھ اسمبلی ہونا ہے کہیں اور باہر سے نہیں ہونا. سندھ اسمبلی کے اندر جو ہے فار اے چینج اینڈ سرپرائزنگلی متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ جو ہے وائس کرتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز بھی اور پی ٹی آئی کے ممبران بھی اور مسلم لیگ فنکشنل والے بھی. جس کا مطلب کہ اگر آپ اس کو اگر دیکھ لیں کہ ان کے اگر نمبر کو تو وہ بہت زیادہ جو ہے چلتے چلتے گزارش کر دیتے ہیں وسیم اختر صاحب سے کہ انہیں چاہیے جتنے الیکٹڈ یہ لوکل باڈیز کے نا جو سارے کامیاب ہوئے نون جماعت اسلامی پی ٹی آئی سب کا ایک غیر رسمی اجلاس بلائیں. اس کے اندر ان سب کے بھائی نامزد میئر کی حیثیت سے بلائیں. اچھا کراچی لور کے حساب سے بلا لیں کہ جناب جو کراچی سے پیار کرتا ہے آئے اجلاس کے اندر سب بیٹھے نامزد میئر ہے ایک غیر رسمی اجلاس بلائیں اس میں ریزولوشن پاس کریں اور سب کے ساتھ نکل جائیں. جی بٹ صاحب اختلافات اور تمام الزامات اور خدشات کو سائڈ پہ رکھ کے آپ یہ سمجھتے ہیں کراچی کے عوام کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو پائیں گے؟ میرا خیال ہے صفائی کی ابتدا شروع ہو گئی ہے تو میرا خیال ہے وہ بھی ایم کیو نے اون کی ہے اون کیا. انہوں نے کہا ہے نا کہ آپ کراچی کو اون کریں تو سب کو اون کرنا چاہیے. مجھے بھی کرنا چاہیے اسکولوں اور کالجوں کی طرف جانا چاہیے اور کالجوں اسکولوں کی اور ایجوکیشن کی ہیلتھ کے علاوہ یہ جو 3-4 چیزیں ہیں پانی کا انتظام اس کے اوپر کنسنٹریٹ کریں. لیکن اس وقت کراچی کہیں اور کوئی اور اون کر رہا ہے بائی دی وے یہ میں بتا دوں اختلاف پازیٹیو ہونے چاہیے کسی کا بھی ہو. یہ پھر جاتے جاتے بھی نا انہوں نے اشارہ ہی کیا فوڈ فار تھاٹ میں وہی کہہ رہا ہوں انہوں نے جاتے جاتے بھی اشارہ کیا بتایا نہیں. بہت بہت شکریہ آپ تمام پینلسٹ کا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. ناظرین اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان رائے رسول کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.